अल्लाह का नबी जलाल वाला कलीमुल्लाह थप्पड़ मारा उन्होंने, इंसानी शक्ल में थे। किस आखिरी वक्त में मेरा लुआब दहन हुजूर के लुआब के साथ मिला जाए, हुजूर दुनिया से पर्दा कर जाएं या बफर्ज महाल शहीद कर दिए जाएं, तो क्या तुम अल्लाह का दीन छोड़ के फिर जाओ? तो सैयदा कायनात कहती हैं उसकी आवाज में एक ऐसी चीज थी कि मैं अंदर से कांप गई। उमर फारूक कहते मैंने ये जुमला सुना, ऐसे लगा मेरी टांगों से जान निकल गई, मैं नीचे जमीन पे बैठ गया। एक यहूदी औरत ने मुझे गोश्त में जहर दिया था, मुझे उसका असर भी महसूस हो रहा है। आपने अपनी तलवार निकाल दी, आपने कहा जो कहेगा कि हुजूर दुनिया से पर्दा कर गए मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। आप जानते हैं कि सीरत तैयबा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया फ़ानी से मालिक हकीकी की बारगाह में जाने का जो सफ़र आखरत है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। हमने पिछले जुम्मतुल मुबारक पर आपकी माह सफ़र की जो आखिरी तारीख़ें हैं 29 से जो बीमारी और मर्ज़ का आगाज़ हुआ था उससे लेकर हमने आपकी हयात ज़ाहिरी के आखिरी दिन की जो फजर थी वहाँ तक हमने बात की थी कि किस तरह फजर के वक्त में आपकी तबीयत में इफाका हुआ और आपने अपने हुजरे से मस्जिद नबवी जाने वाला जो जगह थी उसका पर्दा उठाकर सहाबाए किराम को फजर की नमाज पढ़ते हुए देखा और खूब मुस्करा के देखा। हदीस पाक के लफ्ज़ है खूब मुस्करा के देखा, चेहरा अनवर पुरनूर अपनी अजीब पुरकैफ बहारों में था। यहाँ तक के सहाबा कहते हैं कि करीब था आका के दीदार की फरहत और लज्जत में हम नमाजें तोड़ बैठते। सरकार ने पर्दा गिरा, हाथ से इशारा किया कि नमाजें मुकम्मल कर लो और पर्दे को गिरा दिया। ये वो आखिरी इज्तिमाई दीदार था जो सहाबाए किराम ने आका का फरमाया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि जिस रोज़ पीर को आपने दुनिया से रहलत की उससे पहले वाले दिन आपने अपने तमाम ग़ुलाम आज़ाद कर दिए। जो आपकी मिल्कियत में ग़ुलाम थे उन्हें आपने आज़ाद कर दिया। घर में 7 दीनार रखे हुए थे, 7 दीनार आपने वो भी राह खुदा में सदका व खैरात कर दिया। रात को चराग जलाने के लिए तेल नहीं था घर में, यानी सब कुछ आपने राह खुदा में दे दिया था। रात को चराग जलाने के लिए तेल नहीं था। आप फरमाते मैंने पड़ोसन से उधार तेल लेकर वो रात को चराग जलाया था। आपने बिल्कुल जो कुछ अपने पास था दुनिया में से वो सब राह खुदा के अंदर देकर गए थे। जो ही अब वो दिन पीर का आगे बढ़ना शुरू हुआ फजर की नमाज के बाद, तो आपकी तकलीफ में इजाफा होना शुरू हो गया। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे मुलाकात के लिए आईं। आपने उन्हें अपने करीब बुलाया और उनके कान में सरगोशी की। आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। आप सेहत की हालत में जब कभी बेटी सैयदा कायनात आती थी तो अपनी जगह से मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो जाते थे और आगे जाकर उनका हाथ थाम के उनको लेकर आते थे और जहां खुद बैठते थे वहां बिठाते थे उनको। ये आपका तरीका था जिंदगी में। मगर इस वक्त चूंकि आप बहुत अलील थे तो आपने कहा बेटी मेरे करीब आ जाओ। यहां तक के कान में आपने सरगोशी की। जब आपने सरगोशी की तो हजरत सैयदा फातिमा रोने लग गई। फिर आपने कहा मेरे करीब आओ। दोबारा सरगोशी की तो फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ने पूछा कि आप बताइए ये क्या बाप बेटी में बात हुई थी कि मैंने इतनी जल्दी रोने के बाद मुस्कुराहट नहीं देखी कि बंदा अभी रो रहा हो अभी फिर मुस्कुराना भी शुरू कर दे, ये क्या राज था? उन्होंने कहा ये राज है, जब सरकार ने सरगोशी करके कहा है तो मैं कैसे फाश कर दूं। बाद जब सरकार दुनिया से पर्दा कर गए
تو حضرت عائشہ نے پھر کہا کہ میرا تم پر جو ماں والا حق ہے نا، میں اس کی وجہ سے کہتی ہوں کہ بتائیں ایک بات کیا ہوئی تھی۔ تب انہوں نے بتایا کہ جب پہلی بار سرگوشی کی تو سرکار نے مجھے بتایا کہ اس مرض میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، میرا وصال کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگ گئی، اور پھر جب دوسری بار بلایا تو کہا کہ اے فاطمہ، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، اور تم اس بات پہ راضی رہنا کہ جنت کی عورتوں کا خدا نے تمہیں سردار بنایا ہوا ہے۔ اس پر میں مسکرا دی تھی کہ آقا سے سب سے پہلے ملاقات میری ہوگی۔ صرف 6 ماہ آپ حیات رہی اور اس کے بعد آپ نے بھی دنیا سے پردہ کر لیا تھا۔ اس موقع پر یہ بھی ذہن میں آتا ہے، یہ بھی ایک واقعہ حدیث پاک آتی ہے کہ آپ حضرت امام حسن حسین کو اپنے پاس لے کر آئے، سرکار نے بلوایا کہ میرے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ امام حسن حسین کو لایا گیا، حضرت فاطمہ نے کہا آقا انہیں کچھ عطا فرمائیں۔ سوال کیا تھا؟ انہیں کچھ عطا فرمائیں۔ ہم جیسا بندہ ہوتا تو سوچتا شاید کوئی مال پیسے جاگیر کوئی دنیا کا کوئی عطا فرمائے۔ آقا نے فرمایا اپنے بیٹے حسن کو میں سرداری عطا کرتا ہوں اور اپنے بیٹے حسین کو میں جرأت و بہادری عطا کرتا ہوں۔ یہ 2 تحفے ہیں جو میں اپنے دونوں نواسوں کو دے رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مزید ناساز ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنی دعائیں سرکار نے یاد کروائی تھی میں ان کو دم کر کر کے حضور کے ہاتھ پہ پھونکتی تھی، اور حضور کا ہاتھ حضور کے چہرے پہ سر پہ ملتی تھی۔ حیرانی کی بات ہے، اپنے ہاتھ پہ پھونک کے بھی تو مل سکتی تھی، بھی دم آپ نے کیا، آیتیں آپ نے پڑھی، دعائیں آپ نے پڑھی، تو پھونک دیں اور پھیر دیں سرکار پہ۔ وہ کہتی ہے نہیں بخدا، جو حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے وہ ہمارے ہاتھ میں کہاں سے آئے گی؟ اس لیے میں پڑھ کے حضور کے ہاتھ پہ پھونک دیتی تھی اور سرکار کے ہاتھ کو اٹھا کے حضور پر ہی پھیر دیتی تھی، تاکہ آقا کے ہاتھوں کی برکت جو ہے اس کا مقابلہ کہاں سے ہو سکتا ہے۔ سرکار کی طبیعت جب زیادہ علی، آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگوا لیا، شدید چونکہ آپ کو بخار کی کیفیت تھی، تپش تھی، تو آپ اس میں ہاتھ ترک کر کے چہرے پر پھیرتے تھے، پیالے میں ہاتھ ڈال کے اس کو چہرے پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے ان للموت سکرات، موت کے لیے سکرات تو ہوتی ہے، یہ تو ایک حق ہے، اور موت کے ایک تقاضے ہیں، اس کی اپنی شدت ہوتی ہے۔ جب سرکار کو شدت میں دیکھا، حضرت فاطمہ بیٹی ہیں، اب بیٹی کو باپ کی تکلیف تو گوارا نہیں ہوتی، تو آپ پکار اٹھیں واہ کربا ابا، میرے ابا جان کی تکلیف، میرے ابا جان کی تکلیف۔ تو آپ نے کہا بیٹی آج کے بعد تیرا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا، بس یہ آخری بے چینی ہے دنیا کی، اس کے بعد تیرے باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے انعامات ہی انعامات ہیں، اب کے بعد تیرا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ اس وقت سرکار نے فرمایا کہ وہ جو خیبر میں ایک یہودی عورت نے مجھے گوشت میں زہر دیا تھا، مجھے اس کا اثر بھی محسوس ہو رہا ہے۔ خیبر کی فتح کے بعد ایک یہودی عورت نے کھانے میں گوشت میں زہر ملا کر دعوت کی تھی، اور سرکار نے اس لقمے کو منہ میں رکھا تھا، مگر لقمے نے کہا کہ میرے اندر زہر ہے، تو آپ نے اس کو واپس رکھ دیا تھا، مگر اس کا بڑا سخت زہر تھا۔ اب اللہ کا وعدہ تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی معاذ اللہ آپ کے قتل پہ قادر ہو جاتا، جبکہ اللہ حضور کی حفاظت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ آپ کا دنیا سے جانا تو تبھی تھا، مگر فرمایا کہ وہ جو اس وقت زہر کھلایا گیا تھا، منہ میں رکھا تھا، اس کا اثر میری رگے جاں پہ آ رہا ہے اس وقت۔ اور یہ بھی حقیقت میں اپنی امت کو شہادت کا تحفہ دینا تھا، اس لیے کہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے میدان جنگ میں تلوار کے وار سے مارا جانا، وہ تو ہو نہیں سکتا تھا چونکہ اللہ کا وعدہ تھا۔ دوسری ہوتی ہے شہادت سری، اس کی کئی قسمیں ہیں، اس کے اندر کوئی کسی کو زہر دے کے کسی نے موت کے منہ تک لے گیا، کوئی ڈوب کے مر گیا، کوئی عورت بچے کی ولادت کے موقع پر فوت ہو گئی، یہ ساری شہادت سری اور شہادت حکمی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا جو اجر دینا تھا، اس کی وجہ سے وہ اثر زہر کا آپ نے محسوس فرمایا۔ Subscribe this channel. اس موقع پر ایک روایت یہ آتی ہے
जिसे दलाइल नबूवा में इमाम बिहकी ने जिक्र किया कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक कुरैशी शख्स आया और उन्होंने कहा कि क्या मैं तुम्हें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस न सुनाऊं। और आका के दुनिया से पर्दा करने का जो वक्त था उसके हवाले से एक हाल बताऊं। उन्होंने कहा जी बताइए। तो फरमाते हैं जब हुजूर बीमार हुए, जिब्राइल अमीन आका के पास आए और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी ताज़ीम व तकरीम की खातिर मुझे भेजा है जो सिर्फ आपके लिए ख़ास है। और अल्लाह तबारक व ताला पूछ रहा है कि ऐ मेरे हबीब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यानी अल्लाह हुजूर की मिजाज कुर्सी फरमा रहा है। तो सरकार ने कहा जिब्राइल मैं अपने आप को बहुत मग़मूम पाता हूँ, अपने आप को कर्ब में महसूस करता हूँ। इस तरह ये 3 दिन पहले से शुरू हुआ। दूसरे दिन फिर वो पूछने के लिए आए, तीसरे दिन फिर वो पूछने के लिए आए। अब जब वो तीसरे दिन के लिए आए तो उनके साथ एक फरिश्ता था। इस रिवायत में उसका नाम इस्माइल जिक्र किया गया है और कुछ और रिवायात हैं जिसमें कहा गया कि वो मलकुल मौत था। आका ने पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये मौत का फरिश्ता है और ये आपसे इजाजत तलब कर रहा है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं घर में हाजिर हो जाऊं। दूसरी रिवायत जो है वो हजरत फातिमा उसकी राविया हैं। आप फरमाती हैं कि घर से किसी ने आवाज दी कि क्या मुझे इजाजत है आने की, मैंने हुजूर से मिलना है। हजरत फातिमा ने कहा मेरे आका बहुत तकलीफ में है। मतलब यह था कि अभी आप मुलाकात न करें। उन्होंने फिर कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है। उन्होंने फिर वही जवाब दिया। उन्होंने फिर तीसरी बार कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अब जब तीसरी बार कहा तो सैयदा कायनात कहती हैं उसकी आवाज में एक ऐसी चीज थी कि मैं अंदर से कांप गई। वो मलकुल मौत है, उसको हर तरह की आवाजों पर ताकत और कुदरत है। उस वक्त हुजूर ने पूछा कौन आवाज दे रहा है। मैंने कहा जी ऐसे बुलाने वाला है, मैंने उसे कहा है मगर वो कहता है मिलना। हुजूर ने कहा बुलाने उसको। तब वो अंदर आए, इजाजत तलब की। सरकार ने पूछा कि तुम कौन हो। कहा आका मैं मलकुल मौत हूं। पूछा किस लिए आए हो। कहा आका हुजूर की आपकी जियारत करने के लिए आया हूं मैं। कहा इसके अलावा क्या करने आए हो। कहा इसके अलावा इसलिए आया हूं अल्लाह ने कहा है कि आपसे पूछूं अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी रूह कब्ज कर लूं। ये वो अदब है जो मलकुल मौत को भी रब्बे कायनात की बारगाह से सिखाया गया। और मुझे वो रिवायत पे याद आती है जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया था मलकुल मौत। उन्होंने उनसे जाके डायरेक्टली कहा कि मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। अल्लाह का नबी जलाल वाला कलीमुल्लाह थप्पड़ मारा उन्होंने, इंसानी शक्ल में थे और आंख निकाल के बह डाली। उस वक्त उन्होंने आंख उठाई, ये मुस्लिम मुस्तनद हदीस पाक है। आंख उठाई, अल्लाह की बारगाह में चले गए। बारी ताला तूने मुझे किसके पास भेज दिया है जिसने थप्पड़ मार के मेरी आंख निकाल दी है। अल्लाह पाक ने आंख वापस लौटा दी। कहा ऐसे तुमने नहीं जाना था, उनसे जाके पूछो कि अगर आपकी मर्जी हो तो मैं आपकी रूह कब्ज कर लूं। जिब्राइल अमीन, ये जो मलकुल मौत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब सिखाया था, लगता है हकीकत में ये बारगाह मुस्तफ़ा के लिए सिखाया जा रहा था। तो उन्होंने आकर कहा कि मैं जियारत के लिए आया हूं और अगर आप इजाजत दें तो मैं कब्ज़ रूह के लिए आया हूं। जिब्राइल अमीन वहां मौजूद थे। तो मेरे आका ने अपनी निगाहें जिब्राइल पे डाली। अब ये जो चीजें हैं, अब ये बाहर जो आम मतलब ये है कि जो अज़वाज मुतहरात बाकी लोग हैं ये उनको नजर आने वाली चीजें नहीं है। मलाइका को सिर्फ नबी देखता है, मलाइका को आम आदमी नहीं देख सकते, नबी के अलावा कोई नहीं देख सकता। अब ये बातें जो हो रही हैं, जिब्राइल अमीन वहां खड़े हैं। अब ये आका करीम की रूहानियत और नबुव्वत की शान है कि आप घर में ये माजरा हो रहा है। आपने जिब्राइल अमीन की तरफ निगाह डाली। जिब्राइल अमीन यानी मशवरा मांगा कि इजाजत देनी है कि नहीं देनी है इसको, कि रूह कब्ज करे या ना करे। उन्होंने जवाब में कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक है, अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। तब आका ने फरमाया जो तुम्हें हुक्म दिया गया है वो कर लो। यानी आपने कब्ज रूह की उसे इजाजत दे दी और उन्होंने आपकी रूह कब्ज की।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ اعزاز اور نعمت حاصل ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ کیا تو آقا کریم میرے ساتھ جڑ کے بیٹھے تھے. یعنی وہ جیسے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو آپ اٹھا کے بٹھاتے ہیں, پیچھے سے خود بیٹھ جاتے ہیں اور آگے ان کی پشت کو لگا لیتے ہیں اپنے ساتھ تاکہ بیمار کو پیچھے سے سہارا مل جائے. یہ کیفیت تھی اس وقت جب آقا کی روح انور کو قبض کر کے بالائے اعلیٰ کی طرف لے جایا گیا. حضرت عائشہ کے ساتھ سرکار نے ٹیک لگائی ہوئی تھی. وہ کہتی ہے ایک شخص مجھے اور ملا کہ اس آخری وقت میں میرا لعاب دہن حضور کے لعاب کے ساتھ مل گیا. ماجرا کیا ہوا کہ اس وقت سرکار جب ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن اندر حجرے میں داخل ہوئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. سرکار کی نگاہ مسواک پہ پڑ گئی. اب سرکار اس وقت کلام نہیں فرما رہے تھے, بول نہیں رہے تھے, بس آپ کی آنکھیں مسواک پہ رکی ہوئی تھی. حضرت عائشہ جان گئی حضور کیا چاہتی ہیں. کہا آقا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ سرکار نے اشارہ کیا. انہوں نے بھائی سے مسواک لیا اور حضور کو مسواک کرانا چاہا. مسواک کا سخت تھا, اب جانتے ہیں مسواک کو نرم کرنا پڑتا ہے, وہ سخت تھا. جب سرکار نے اس کی سختی کی وجہ سے پیچھے کیا, وہ سمجھ گئی. وہ کہتی ہیں میں نے آقا سے عرض کی میں نرم کر کے دوں, تو سرکار نے اجازت دے دی. تو میں نے اس کو اپنے منہ میں نرم کیا اور نرم کر کے پھر حضور کے دانتوں کو برس کو پھیرا. میں نے تو اس طرح میرا لعاب سرکار کے لعاب کے ساتھ مل گیا. یہ بھی اللہ کا شرف ہے, اللہ کی نعمت ہے جو خدا نے مجھے عطا کی. یہاں پر ہمارے لیے قابل غور بات ہے کہ ہم لوگ کس قدر یہ جو مسواک ہے, مسواک کا مطلب ہے صفائی کرنا, دانتوں کی صفائی کرنا, اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا. یہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ ترین سنتوں میں سے ہے. آقا نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا واجب کر دیتا, اس کے بغیر نماز ہی نہ ہوتی. دن میں 5 مرتبہ آقا کہتے ہیں کہ میں واجب کر دیتا کہ ہر نماز سے پہلے دانت صاف کرو پھر آؤ نماز پڑھنے کے لیے. ہمارا رویہ کیا ہے, ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دنیاوی باتیں ہیں, نہیں یہ دین ہے, یہ اللہ کا دین ہے. حضور کی جو سنت ہوتی ہے وہ اللہ کا دین ہوا کرتا ہے. اور سرکار نے یعنی دنیا سے پردہ کرنے سے چند منٹ پہلے مسواک فرمایا, اپنے دانت مبارک کو صاف کیا, ان کو شفاف کیا. حالانکہ وہ پہلے سے ہی صاف تھے مگر پھر بھی سنت کو پورا کیا آپ نے. جب آپ نے دنیا سے پردہ, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار نے نظر ٹیک لگائی ہوئی تھی اور آپ نے جب آخری لمحے آئے تو کیا الفاظ تھے آپ کے منہ کے اوپر. ایک تو وہ نصیحت آپ نے فرمائی نماز نماز, اور دوسرا فرمایا اپنے جو تمہارے زیر دست لوگ ہیں, میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, جو تمہارے انڈر کنٹرول ہیں, جو تمہارے سب آرڈینیٹ ہیں, جو تمہارے نیچے کام کرتے ہیں, ان کا خیال کرنا, ان کے حق کا خیال کرنا. ایک دکاندار کے پاس لڑکے کام کرتے ہیں, ایک کاروباری کے پاس ملازم نیچے کام کرتے ہیں مینیجر کے نیچے. تو فرمایا وہ جو جن کا وہ ہیڈ ہے وہ اپنے نیچے والوں کا خیال کرنا. آخری نصیحتوں میں سے نصیحت یہ تھی, نماز پڑھنا اور اپنے زیر دستوں کا خیال کرنا. پھر آپ فرماتے حضور کا ہاتھ ایسے انگلی اوپر ہوئی اور آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی. پھر حضور کی انگلی نیچے آ گئی اور جس میں اثر آپ کا جو ہے اس سے روح پرواز کر چکی تھی. آپ فرماتی مجھے یاد آیا کہ اللہ پاک میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب آپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے پیغمبر کو کہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے یا اللہ کے پاس, مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ وہی لمحہ تھا کہ جب آپ کو اختیار دیا گیا اور آپ نے کہا نہیں میں اللہ جو سب سے اچھا دوست ہے میں اس کی سنگت میں جانا چاہتا ہوں. یہ وہ کلمات تھے اللہم الرفیق الاعلی جو آخری آپ کے دہن مبارک سے ادا ہوئے اور آپ نے دنیا سے پرواز کی. جب آپ نے وصال ہوا آپ کا تو آپ کی عمر اس وقت 4 دن کم 63 سال تھی, یعنی تقریباً پورے 63 سال 4 دن کم تھی. اور وہ ربیع الاول کی جو مشہور قول ہے جس پر اتفاق ہے 12 تاریخ تھی. آپ کا جو ولادت ہے وہ بھی 12 کی ہے مشہور قول کے مطابق. کچھ لوگ 9 بھی کہتے ہیں لیکن امت کا جمہور کا اتفاق 12 کا ہے, اور وصال شریف بھی آپ کا 12 کا ہی ہے.
اور ٹائم تھا وصال کا چاشت والا، یعنی جو صبح 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم ہے، یہ وقت تھا جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دنیا سے پردہ کر گئے تو میں نے مسجد نبوی والا پردہ آگے سے کر کے آواز بلند سے کہا کہ رسول اللہ چلے گئے ہیں، تو میں نے لوگوں کو اطلاع اس طرح کی وہاں پر۔ اور پھر صحابہ کرام آپ جان سکتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کی کیا حالت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن آقا مدینہ تشریف لائے تھے اس دن سے اعلیٰ روشن تابناک دن ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور جب آقا دنیا سے پردہ فرمایا لگتا تھا مدینے میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ آپ آئے تھے تو مدینہ منور ہو گیا تھا، اور جب آپ نے اس ظاہری حیات سے پردہ فرمایا تو ایسے لگتا تھا ہمارے دلوں کو، ہماری آنکھوں کو، کہ جیسے وہ نور جو چہرہ انور مصطفیٰ کا ہم دیکھا کرتے تھے اب ہماری آنکھوں کے سامنے نہ رہا۔ حضرت سیدہ کائنات جس طرح ایک غم کا اظہار ہوتا ہے، یا ابتا اجاب ربن دعا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کے رب نے آپ کو بلایا، آپ نے بلاوا قبول کر لیا۔ یا ابتا من جنت الفردوس بابا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ نے جنت الفردوس کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ یا ابتا، اس طرح فرماتی جا رہی تھی، اور اپنے والد محترم ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دنیا کے ساتھ رحلت اور پردہ فرمانا تھا اس پہ اپنے اظہار غم کا آپ یوں تذکرہ کر رہی تھی۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ اس دن کے بعد سے دنیا سے پردہ کرنے تک سیدہ کائنات کو پھر کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اور آپ کا وہ مشہور شعر ہے کہ صبت علیہ مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ گرے آقا کے پردہ کرنے سے، وہ دکھ میرے اوپر ہوا، ایسا دکھ کہ اگر رات پہ پڑتا تو رات بھی دن بن جاتا، دن پہ پڑتا تو دن رات ہو جاتے۔ اس وقت اب جب صحابہ کرام کو یہ خبر پہنچی ایک عجیب کیفیت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ سرکار دنیا سے پردہ کر گئے۔ آپ نے اپنی تلوار نکال لی، آپ نے کہا جو کہے گا کہ حضور دنیا سے پردہ کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ منافقوں کا شوشہ ہے۔ یعنی آپ کی کیفیت قابو میں نہیں آ رہی تھی، دل قبول نہیں کر رہا تھا، ذہن یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ جیسے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ گئے تھے 40 دنوں کے لیے، حضور بھی اس طرح اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور آپ پھر ہمارے درمیان واپس آئیں گے اور آپ منافقوں کی گردنیں اڑا دیں گے۔ اس طرح بے قابو ہو رہے تھے اور حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رہائش مدینہ شہر سے تھوڑی سی باہر ایک سخ کا مکان تھا، سخ، وہاں پہ آپ رہتے تھے۔ آپ وہاں سے واپس آئے، اطلاع جب آپ کو ملی تو آپ نے مسجد میں حال دیکھا، کوئی کیسے رو رہا ہے، کوئی کیسے پریشان ہو رہا ہے۔ عمر فاروق الگ سے پھر رہے تلوار لے کر، آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، سیدھے اپنی بیٹی کے گھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے، آقا کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اور حضور کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تھوڑی دیر روتے رہے اور کہا آقا آپ کی حیات ظاہری بھی پاک تھی اور آپ کا دنیا سے جانا بھی پاک ہے، آپ تو سراپا پاک ہے، طبت حیاً و میت حیاً، آپ زندگی میں حیات ظاہری میں تھے تب بھی آپ پاک تھے، آپ نے پردہ کر کے حیات برزخی میں جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی پاکی والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ نے ذائقہ موت چکھ لیا، اب تو حیات ہی حیات ہے، اور سب سے اعلیٰ حیات ہے جو اللہ آپ کو عطا فرما چکا ہے۔ آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے جب لوگوں کے حالات دیکھے، حضرت عمر فاروق لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے ان کو نہیں چھیڑا، پہلے ان سے کہا کہ عمر میری بات سنو، بیٹھ جاؤ، مگر عمر جذبات میں تھے، توجہ نہیں کر رہے تھے۔ خیر آپ آگے چلے گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جب لوگ متوجہ ہوئے آپ نے صرف 3 جملے کہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، من کانا منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو شخص آقا کا نام لے کر کہا ان کی عبادت کرتا تھا تو جان لے
کہ آقا کریم دنیا سے پردہ کر چکے. اور تم میں سے جو شخص من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور خدا پر کبھی موت نہیں آنی ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ موت کا ذائقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اس پہ نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. عبادت کس کی کرتے ہو؟ خدا کی کرتے ہو نا. حضور تو اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہے. اور پھر آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہے. افئن ماتا، اے لوگوں اگر آقا پر وقت وصال آ جائے، حضور دنیا سے پردہ کر جائیں یا بفرض محال شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم اللہ کا دین چھوڑ کے پھر جاؤ گے؟ To watch more, subscribe. دین تو اللہ کا ہے، اس اللہ کے دین کا حضور نے پیغام دیا. آقا دنیا سے پردہ کر گئے، ہمارے درمیان حیات ظاہری میں موجود نہ رہے. اللہ تو ہے، جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ خدا تو حی لا یموت ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا دین موجود ہے. تم میں سے جو اگر ان کی عبادت کرتے تھے تو پھر تمہاری مرضی ہے، اگر اللہ کی کرتے ہو تو اللہ کا دین بھی موجود ہے اور خدا کی ذات بھی موجود ہے. لہٰذا اللہ کی عبادت کرنا جاری رکھو اور حضور کے دین پر قائم رہو، اور اپنی پریشانی چھوڑ دو اور قبول کر لو کہ آقا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. عمر فاروق کہتے میں نے یہ جملہ سنا، ایسے لگا میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، میں نیچے زمین پہ بیٹھ گیا، ہوش آ گیا مجھے. صحابہ کہتے ہمیں ایسے لگا کہ ہم نے قرآن کی یہ آیت پہلی دفعہ سنی ہے، کبھی دماغ میں خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ حضور بھی دنیا سے پردہ کر جائیں گے. ہمارے دماغ میں خیال نہیں تھا. جب یہ سنا تو ہمیں ایسے لگا جیسے قرآن کی یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے، اور ہمارا سینہ کھل گیا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کا امر ہے، اور دنیا میں جس نے آنا ہے اس نے آگے دنیا سے جانا ہے. اگر اس زمین پہ رہنا ہمیشہ کے لیے ہوتا تو اللہ کے رسولوں کے لیے ہوتا. حاضرین عزیز وقار، آج ہم بات یہاں ختم کرتے ہیں. کچھ ضروری اہم چیزیں ہیں جو اس کے بعد والی ہیں، جن پر بعض طبقات میں بہت اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. اس پر میں ایک جو معتدل اہل سنت والجماعت کی ایک رائے ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سیرت کا جو ہم نے کیا، ہمیں اپنی آخرت کی فکر عطا فرمائے اور اپنے لیے موت کی تیاری اعمال صالحہ کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا For البلاغ. watching, thanks.